बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रियाज अंजम और आप देख रहे हैं रियाज अंजम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे आज के प्रोग्राम में एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, राजा मज़हर हुसैन, जो कि पुरअज़म और बड़ी डिवोटेड पर्सनैलिटी हैं। इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं और हल्का पीपी 23 से उम्मीदवार होंगे। तीर के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे। चूँकि मैंने कहा है कि वो ख़ुद बड़े पुरअज़म हैं, उनका अपना एक विज़न है, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा रिच है। उनके दादा अबू राजा मज़हर हुसैन अस्ताल किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। उन्होंने कारोबार में कदम रखा तो बड़ी कामयाबियां हासिल की और उनके बच्चों ने इसको कंटिन्यू रखा। इसी तरह उन्होंने समाजी शोबे में अपनी भरपूर एफर्ट्स की और आइंदा आने वाली नस्लों को संवारने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दिए और उनकी इन बच्चों ने उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। इसी तरह पॉलिटिक्स में वो ख़ुद मेंबर ज़िला कौंसल रहे, पीपल्स पार्टी से उनकी वाबस्तगी थी। फिर उनके बेटे राजा सनाउल हक ने कौमी असम्बली के 2 इंतखाब लड़े। इसी तरह उनके दूसरे बेटे ने यूनियन कौंसिल का इंतखाब लड़ा। राजा मज़हर जो है इस वक्त पीपी 23 से उम्मीदवार हैं। ये भी इंतखाब लड़ चुके हैं, गोया ये सियासत को भी बखूबी जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, जो कि इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनसे इस ख़ानदान की क़राबतदारी है। तो राजा मज़हर हुसैन से आज हम जो नशिस्त रख रहे हैं, इसमें हम जानेंगे कि वो पॉलिटिक्स के ये जो मौजूदा सेटअप है, इसमें वो किस तरह पीपल्स पार्टी जो कि बिल्कुल कारगर हो चुकी है, इसको किस तरह सामने लाएंगे, आवाम के लिए काबिल कबूल बनाएंगे। तो हम आगाज़ करते हैं राजा मज़हर हुसैन साहब से। आपका राजा मज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया और इस वक्त हम आपके पास मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से आज हमारी खालिस्तान बात होगी। आपका जो ख़ानदानी पस मंज़र है, जो बड़े राजा साहब की कारोबारी, समाजी और सियासी खिदमात हैं आपकी फैमिली की, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये बताएंगे पीपल्स पार्टी जो कि चकवाल में एक तरह से नापैद हो चुकी थी, पीटीआई बड़ा जोर कर गई, नून लीग भी मैदान में थी, तो आप जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी का झंडा उठा के मैदान में निकले हैं, इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस मकाम तक आप ले जाएंगे जहां पर इसको आवाम में इसका कोई जो असर और रसूख है वो नज़र आए? बहुत शुक्रिया रियाज भाई, आप आए इंटरव्यू के लिए। मैं सबसे पहले तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब देता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपको चकवाल से सरप्राइजिंग रिजल्ट देंगे और इसकी जो वजूहत हैं वो काफ़ी सारी हैं कि मैंने पीपल्स पार्टी ही क्यों चुनी इलेक्शन के लिए। एक तो मेरे चचा और दादा पीपल्स पार्टी के तादाद से मेंबर रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में अभी दोबारा भुट्टो दौर में एक्टिव नहीं हुई थी, तो 86 में मेरे दादाजी ने आज़ाद हैसियत में मेंबर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था जी। और पहले दिन वो अपोजिशन में सिर्फ एक बंदे बैठे थे अलग बेंच में। जी बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने अपने साथ 12 ज़िला कौंसिल मेंबर बना के उनको पीपल्स पार्टी में शामिल किया था और अपोजिशन लीडर बने थे वो। ये 87 की बात है। उन सब 13 मेंबर वो जाके नुसरत भुट्टो साहिबा को मिले थे और अपोजिशन उन सब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी बाकी लोगों ने। फिर मेरे चचा ने पीपल्स पार्टी में 88 में उनको टिकट दिया गया। पहले उनको भुट्टो दौर में भी टिकट दिया गया था। 3 बंदे थे वो उस वक्त, एक सना साहब, एक फैसल सालियात साहब और एक सियालकोट से भी थे। तो इन तीनों की उम्र कम थी। ये सना साहब ने तो उस वक्त कह दिया था भी मैं नहीं लड़ सकता। फैसल उम्र 21 साल थी उस वक्त। 21 साल थी जी। और फैसल सालियात साहब लड़े थे, बाद में डिस्क्वालीफाई हो गए थे और इन्होंने फिर उसके बाद 88 में इनको टिकट दे के पार्टी ने चेंज कर दिया। 90 में भी पीपल्स पार्टी ने इंटरटेन किया इनको, 93 में भी इंटरटेन किया और फिर 2013 में वो पीपल्स पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़े। मैंने हल्के का इंतखाब किया पीपी 23 का। इस दफ़ा जो नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उसमें मेरी काफ़ी सारी आबाई। नहीं, आपको पीपी 21 सूट नहीं करता था? चकवाल में ही आप लोगों की रिहाइश है, कारोबार है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आप लोगों का असर और रसूख है, तो फिर आप उस हल्के में क्यों? आबाई हल्का तो है वो आपका,
ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو آبائی یونٹ کونسل ہیں، مرید یونٹ کونسل، مینگن یونٹ کونسل، بیگال یونٹ کونسل، میرے والد صاحب نے 3 دفعہ مرید یونٹ کونسل سے الیکشن لڑا ہے، میں نے پچھلی دفعہ 2015 میں مینگن یونٹ کونسل سے الیکشن لڑا، اور بیگال یونٹ کونسل میں ننیال والی یونٹ کونسل ہے، اور کلردار شہر سے ہمارا کافی پرانا تعلق ہے جی، اور بنار میں ہماری رشتہ داریاں ہیں، تو اس لیے مجھے وہ حلقہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی سے بھی ہے بنار میں پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے کافی، تلنگانہ میں کافی ایکٹیو ہے۔ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ تو ویسے ہی ایک عجیب سی صورتحال تھی، اس میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بالکل بیک فٹ پہ لے گئے تھے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے ضلع چکوال میں اور خصوصاً پی پی 23 میں آپ کو سرپرائزنگ رزلٹ دیں گے۔ اچھا، یہ جو اس وقت تحریک انصاف جس فیز سے گزر رہی ہے بقول تحریک انصاف والوں کے کہ وہ پارٹی کو کرش کر دیا گیا ہے، جبکہ جو دوسری سائڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اب اس کا بینیفٹ پیپلز پارٹی اٹھانے جا رہی ہے۔ ابھی آصف زرداری کی لاہور میں کافی لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، چکوال میں آپ اس کا کس طرح بینیفٹ اٹھائیں گے، اور کیا یہ جو تحریک انصاف میں لوگ گئے تھے اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ شامل ہیں؟ اس میں 2 باتیں آ جاتی ہیں جی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں۔ دوسری بات یہ کہ پہلے دن سے ہی بلاول صاحب کا اور زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی بین نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑا جمہوری انہوں نے سیاسی انتقام نہیں ہونے چاہیے، اور ہم اس چیز کا ایسا نہیں ہے جو بھی اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی اس کا کسی قسم کا ایسا نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے چکوال میں بھی دیکھا ہوگا کہ کافی ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں پہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ کروا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا اس میں کہیں نام نہیں، کوئی نام نہیں، نون لیگ کا نام آیا، کوئی لسٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں گئی کسی قسم کی، اور بینیفیشری آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ہوگی اس سارے کام کا، کیونکہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے میجارٹی ووٹرز ہیں وہ پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے ہیں۔ یہاں سے میں چکوال کی بات کر رہا ہوں، جہاں آپ سردار گروپ دیکھ لیں، سردار گروپ بیسیکلی تھا ہی پیپلز پارٹی کا دوسرا نام۔ جی، عباس خان سے پہلے خضر یاد، جی، وہ سب پیپلز پارٹی کے ہی ووٹر تھے جو میں بدقسمتی کہہ سکتا ہوں ہماری چکوال کی مقامی قیادت کی کہ ایسے ہم کوئی کام نہیں کر سکے یا قیادت نہیں دے سکے چکوال کو کہ ووٹرز کو قائم پیپلز پارٹی میں رکھ سکیں، اس وجہ سے وہ پھر سردار گروپ میں چلے گئے، سردار گروپ پی ٹی آئی میں چلا گیا، تو انشاءاللہ پھر نون میں چلا گیا، پھر ادھر ادھر سے وہ تو چلے ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اس کا نتیجہ ان کو اب نظر آ جائے گا، ان کے آمدہ الیکشن میں ان کو پتہ چلے گا بھائی ان کی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا، ابھی کوئی پھر رجحان ہے ہمارے جو بڑے سردار صاحب ہیں پیپلز پارٹی میں، کوئی ملاقات میرے خیال میں جو سابقہ روایات ہیں جی اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ کسی اور نئی پارٹی میں جائیں گے۔ اچھا، یہ پریڈکشن بھی ہے، میں سابقہ روایات ٹھیک ہے، اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ جو پیپلز پارٹی چکوال کی بہت بڑی جو ایک ووٹرز ہیں یا لیڈرشپ ہے سیکنڈ لائن کی، وہ ساری پی ٹی آئی میں چلی گئی جی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سردار اشرف خان کے 3 الیکشن بڑے زبردست پیپلز پارٹی نیئر 2 رہی مجید ملک صاحب کے، اس کے بعد گریجولی جو ہے نا یہ ووٹرز کی تعداد کم ہوتی گئی، اور میرے خیال میں آخری الیکشن راجہ ثناء الحق صاحب کا تھا، جی نہیں، جبار چلہ صاحب، ٹھیک ہے جی، اس میں راجہ ثناء الحق صاحب نے میرے خیال میں 18,000 ووٹ لیے تھے، اس کے بعد جو اسرار چلہ ہے ان کا ایک سیٹ بیک یہ تھا کہ وہ شہر سے نہیں تھے، جو شہر میں بڑا ووٹ بینک ہوتا ہے۔ آخری ٹائم پہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا، وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے پی پی 23 سے، لیکن جو ہمارے پروپوزڈ کینڈیڈیٹ تھے این اے 61 سے، انہوں نے آخری ٹائم پہ کوئی مجبوری تھی ان کی، نہیں لڑ سکے الیکشن، تو پھر جواب چلہ صاحب آ گئے، بڑا تھوڑا ٹائم ملا تھا ان کو کم بیک۔ اچھا، آپ کو بھی آئیڈیل ٹائم ملا ہے اس وقت، جو ہے وہ پیپلز پارٹی سمجھے کنگ میکر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو لانے میں بڑا امپارٹنٹ کردار رہا ہے آصف زرداری کا، ابھی بڑی جو امپارٹنٹ قسم کی جو منسٹریز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور آپ کی قرابت داری بھی ہے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں راجہ پرویز اشرف، جو اس وقت اپنا اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، تو آپ کو تو یہ ایک
آئیڈیل سچویشن ملی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور ون بھی کر سکتے ہیں؟ میں ریاض بھائی آپ سے آپ کے سوال میں جواب نہیں دیتا، آپ سے سوال کرتا ہوں جی کہ یہاں پہ چکوال میں بہت سارے لوگ محسن چکوال لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. جی بالکل. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو کوئی کارکردگی بھی تو ساتھ لکھنی چاہیے نا. جی جی لکھنی چاہیے. چکوال پہ جتنے پیپلز پارٹی کے احسان ہیں کاموں کے حوالے سے، ہمیں کوئی 2-4 گنوا دیں، ہمیں تو کوئی نہیں پتا. چکوال میرے خیال میں لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ چکوال شہر میں پہلی دفعہ گیس لگی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. ٹھیک ہو گیا. بون میں گیس لگی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. بھیم پادشان میں گیس لگی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں. ہسپتال تھوا میں گیس لگی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں. اس کے بعد اب آ جائیں آپ نئی حکومتوں میں، تو جو چکوال میں 2 جرنیلی روڈ بنے ہیں، مدرا چکوال اور سہاوا چکوال، اگر راجہ پرویز صاحب وزیر اعظم نہ ہوتے اور ان کی چکوال کے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی تو یہ اگلے 50 سال میں بھی نہیں بنتی. یہ ماننے میرے خیال میں جو بندہ اس سڑک پہ سفر کرتا ہے وہ ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے یا راجہ پرویز کو سلام ضرور پیش کرتا ہے جی ایسے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. جس طرح موٹر وے پہ جائیں تو نواز شریف یاد آتا ہے. جی، اور ایسے ہی چکوال ہمارا مارشل ایریا ہے، آدھی فوج چکوال سے ہوتی ہے. جی، لیکن بدقسمتی سے آدھے جرنیل بھی چکوال سے گزرے ہیں. کسی نے چکوال کے بارے میں نہیں سوچا. میرے دادا وہ فوج میں سپاہی کی حیثیت سے رہے ہیں. انہوں نے راجہ پرویز صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ چکوال میں ریکروٹمنٹ سینٹر دیں، تو یہ بھی پیپلز پارٹی کا سیر ہے. راجہ پرویز نے چکوال میں ریکروٹمنٹ سینٹر جو آرمی کا بھرتی دفتر ہے. پہلے ہمیں اٹک جانا پڑتا تھا، جیلم جانا پڑتا تھا، جی جانا پڑتا تھا، 2-3 دن بندوں کو رہنا پڑتا تھا، بچے ذلیل ہوتے تھے، ذلیل و خوار ہوتے تھے. یہ سہولت پاکستان پیپلز پارٹی نے چکوال کو دی ہے. ٹھیک ہے. اپنے 6-7 ماہ کے دور میں راجہ پرویز صاحب نے 2 داخانے دیے ہیں چکوال میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد روڈیں دی ہیں. ایک روڈ دی تھی بھلا کریالہ ٹو علاقہ بہولہ والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے. اس کے فنڈز بھی جاری ہو گئے تھے. بعد میں بدقسمتی سے حکومت چینج ہونے سے وہ نہیں بن سکی. نیلا انٹرچینج کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا پرویز صاحب نے، جیسے انہوں نے چکوال میں جلسہ کیا تھا. فنڈز بھی ریلیز کر دی تھے. کریڈٹ اس کا اب ہمارے ساتھ نہیں بھی رہی، کیوں ٹی آئی میں چلی گئی ہیں. محترم فوزیہ بیرام ان کو جاتا ہے، ان کی کاوش تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی تختیاں لگا کے افتتاح کیا ہے. لیکن اس کا آپ ریکارڈ چیک کر لیں، فنڈز راجہ پرویز صاحب نے جاری کیے تھے نیلا انٹرچینج اور یہ نیلا روڈ کے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ اور کسی پارٹی نے چکوال میں نہیں دی. لیکن وہ جو گیس والا ہے وہ تو بہت ٹائم گزر چکا ہے، اور اب گیس بھی نہیں ملتی تو لوگوں کے ذہن سے پھر نئی نسل آ گئی ہے نا، میں ہو گیا، نئی نسل کو پتہ کوئی نہیں. بھائی یہ آپ ان گاؤں سے پوچھیں جہاں لوگ عورتیں ابھی تک لکڑیاں جلاتی ہیں یا گوبر سے کھانا بناتی ہیں، ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت سیاسی پروازیں ہو رہی ہیں، اڑانیں بھری جا رہی ہیں، چکوال سے سنا تھا کہ آپ لوگ ایک گیدرنگ ہوئی ہے جو، ٹھیک ہے جی، اور اس میں کچھ اعلانات ہونے تھے، کچھ پرسنالٹیز چکوال کی پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتی ہیں. اب کیا صورتحال ہے؟ کوئی چکوال سے بڑا نام آ رہا ہے؟ جی، چکوال سے بڑے نام رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ جو ہمارے 2023 کے 14 مئی والے الیکشن میں ٹکٹ ہولڈر تھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کنٹینیو کریں، کیونکہ جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے وہی آگے لے کے چلے ہم. لیکن اگر کوئی اچھا نام آتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے ان کو پارٹی میں، لیکن ان کو لائن میں لگنا پڑے گا. لائن میں لگنا پڑے گا، یعنی وہ پیراشوٹر آ بھی جاتے ہیں تو ان کو اوبلائج نہیں کیا جائے گا. ہماری کوشش مقامی قیادت کی یہی ہے کہ ان کو ہم اوبلائج نہ کریں، لیکن اگر ہماری اعلیٰ قیادت نے ان کو اوبلائج کیا تو ہم ویلکم کریں گے. ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کے فیصلوں کے پابند ہیں. اچھا، جو انتخابی سیاست ہے وہ آپ کے لیے کوئی ان نون نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کے گھر سے الیکشن لڑے گئے ہیں تو اس کو آپ حلقے کی سیاست کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. پھر آگے جو ووٹنگ کا عمل ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اس کا اچھی طرح پتہ ہے. تو ابھی آپ نے اپنی کمپین بھی شروع کر رکھی ہے، تو اس کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ابھی دوری پہ ہی ہیں یا کوئی؟ نہیں بھائی، بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اچھا، بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. ابھی تک تو میں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جو میرے پیپلز پارٹی کے ناراض کارکنان تھے، ٹھیک ہے، ان کو میں ٹچ کر رہا ہوں، جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں جا چکے تھے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. کچھ بزرگ ہوتے تھے کچھ بزرگ ہوتے تھے جو پیپلز پارٹی کا دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے اور بے نظیر اور
بھٹو کی دور کی باتیں کرتے تھے، وہ بزرگ نظر نہیں آ رہے. وہ انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کو ایک سرپرائز دینے والے ہیں. ہماری ان بزرگوں سے بات چیت چل رہی ہے. انہوں نے ایک دفتر کی ڈیمانڈ کی ہے چکوال شہر میں. یہ دفتر شہر سے تھوڑا باہر ہے، تو ہمیں شہر میں اگر دفتر دیں تو ہم سارے وہاں پہ بیٹھ کر لگائیں گے انشاءاللہ. ایک پرانا نام ہے پیپلز پارٹی کا، ملک عبد القادر صاحب 23 سے. جی بڑا بگ نیم ہے جی. تو ان سے میری پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے بڑے شارٹ ٹائم میں 40-50 بندے اکٹھے کر لیے. انہوں نے کہا یہ ایسے پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں کہ جو اگر بیلٹ پیپر پہ تیر کا نشان نہ ہو تو یہ پینسل سے بنا کے اس پہ مہر لگاتے ہیں. تو بڑے خوشی کا اظہار انہوں نے کیا. ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں. تو ہمیں تو اس قسم کا کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا جس کو ہم ووٹ دے سکیں. تو ہم صرف آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ الیکشن بھی لڑیں گے، سپورٹ بھی کریں گے، آپ کا جلسہ بھی کرائیں گے، کیمپ بھی لگائیں گے، اور صرف اسٹئی میں نہیں پورے تلنگانہ میں وہ کمپین چلائیں گے انشاءاللہ. اچھا، میں نے آئیڈیل ماحول کی جو بات کی ہے وہ مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی محترمہ کی، تو اس وقت اس سے پہلے کاف لیگ بڑے عروج پہ تھی اور وہ اگلا الیکشن بھی ون کرنے کی سچویشن میں تھی. لیکن اس ٹائم پہ جو ہوا کاف لیگ کے ساتھ، وہ اب وہی ٹائم جو ہے وہ خیر کوئی اتنا وہ کسی کا اسیسینیشن تو نہیں ہوئی، بٹ یہ ہے کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے تحریک انصاف کے لیے 9 مئی کے جو واقعات ہیں. تو اب بالکل کاف لیگ کی طرف پی ٹی آئی جو ہے نا، جو اس وقت بڑی عروج پہ تھی اور لیکن وہ کرش ہو گئی ہے. تو ابھی کیا یہ آئیڈیل ماحول سمجھ رہے ہیں اس کو؟ بھائی آپ کو کتنی محنت کرنا پڑے. 9 مئی کا ذکر کیا ہے نا، تو اس کی تو ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے عدالتی فیصلے خلاف آئے ہیں. بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا ہے، اس وقت بھی لوگوں نے خود سوزیاں کر لی تھیں لیکن کسی سرکاری املاک کو ہاتھ نہیں لگایا. ایسے ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہادت ہوئی، اس وقت بھی پارٹی نے بھرپور احتجاج کیا، ہفتہ پورا انہوں نے سوگ منایا، لیکن کسی نے پرتشدد احتجاج نہیں کیا، لیکن یہ اداروں پہ کوئی پرامن احتجاج کیا تھا. اور جو پارٹی سسٹم ہے چکوال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک فیکٹر ہے کاف لیگ والا. چکوال میں 3 پارٹیز کا یہ الیکشن ہوگا. پی ٹی آئی والے کچھ کاف لیگ میں جائیں گے، کچھ پیپلز پارٹی میں آئیں گے. چکوال میں 3 پارٹیز الیکشن ہوگا. میں جیسے سو دیکھ رہا ہوں اب بھی 3 پارٹیز ہی ہوگا. پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو کاف لیگ آ جائے گی. ٹھیک ہے. کاف لیگ تو ویسے ہی لیکن چکوال میں تو کاف لیگ کا نام نشان ہی نہیں ہے، صرف 2-3 دوست ابھی تک ہم ضلع چکوال کو تلنگانہ کو اپنے ساتھ ہی گنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ اس کا نوٹیفکیشن تو ہو گیا لیکن عملی طور پہ نہیں ہوا. ایسے ہی عملی طور پہ کام نہیں. تو تلنگانہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال میں 3 پارٹیز الیکشن. ہاں جی، وہاں پہ جو کاف لیگ چودھری سالک گروپ ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے جی. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر ہم تلنگانہ کو بھی کاؤنٹ کریں تو پھر ڈیفیجیٹ، ادروائز چکوال میں تو کاف لیگ کوئی نہیں. چکوال جو پراپر میں ابھی الیکشن کا تو فیصلہ ہوگا 12 اگست کے بعد الیکشن کب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسمبلی اگر انہوں نے 12 اگست کو ختم کی تو 60 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوں گے. جی بالکل ایسے. 11 اگست کو توڑ دی تو 90 دن مل جائیں گے. وہ جو سن رہے ہیں کہ پرولانگ کیا جائے گا، ٹیکنوکریٹس آئیں گے، قومی حکومت بنائی جائے گی، اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے؟ آپ لوگوں کا قیادت سے تو رابطہ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں. صرف ان کا ایک یہ تھا کہ ملک کی ماحول کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے تاکہ ملک کا نقصان نہ ہو. ٹائم کا بھی ضیاع ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہے. ایک پریکٹس ہم ابھی کرتے ہیں 6 مہینے بعد پھر کرتے ہیں، پورا سال ملک الیکشن سے گزرتا رہے گا. لیکن اس کا ریزلٹس کا بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے رزلٹ اور ہوں گے، قومی اسمبلی پہ بھی وہ افیکٹ کریں گے. پہلے آپ پرانا دیکھ لیں، جب قومی اسمبلی کا الیکشن پہلے ہوتا تھا 2 دن بعد صوبائی اسمبلی کا ہوتا تھا، تو اس کا بھی بڑا فرق پڑتا تھا. جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ بھی آ جاتا تھا. ابھی ہم بات کرتے ہیں چکوال اور تلنگانہ کی، جب تو 2 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، 4 جو ہیں وہ صوبائی کی ہیں، تو اس پہ کون سے امیدوار آپ لوگ فائنل کر چکے ہیں؟ بھائی ہمارا جو NA58 ہے چکوال والا، اس پہ تو انشاءاللہ راجہ رضوان صاحب الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے. اور NA59 والا جو ہے وہ ابھی تک ہم نے اوپن رکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے کچھ ناراض دوست ہیں، ان کو ہم ایڈجسٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں. نیا بندہ بھی کوئی آ سکتا ہے، اگر پارٹی نے کوئی نیا بندہ شامل کر لیا اور اس کی حکم آ گیا اعلیٰ قیادت کا تو منظور ہوگا، کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں. اور جو ونگز ہیں، ونگز میں تو ہمارے ونگز کمپلیٹ ہیں. PP22 سے راجہ رضوان صاحب اگر قومی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو PP22 میں ہم نیا بندہ دیں گے. تو PP21 میں علی قربان صاحب ہیں ہمارے.
پہلے جب ہم نے جواہر چلا صاحب کو لانچ کیا تھا، لیکن وہ ان کی مغفرت کرے ڈیتھ ہو گئی. اچھے انسان تھے. ان کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھے علی قربان صاحب، وہ کافی محنتی بندے ہیں. بلکہ ان کی میں آپ کو الیکشن لڑنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی برادری کے پاس جاتے ہیں. نئے بندے ہیں، ظاہری بات انہوں نے نئے بندوں کو ٹچ کرنا ہے. جی. تو وہ کہتے ہیں کھڑا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کھڑے کو آپ چھوڑیں، آپ اپنے پیپلز پارٹی کو ووٹ، تیر کو ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر بتاتے ہیں میں کھڑا ہوں پی پی کس پہ، این اے پہ بھی پی پی کو آپ دینا ہے. آپ کا کوئی جاننے والا تعلق والا دوست پی پی 22 میں ہے تو اس کو بھی کہیں تیر کو ووٹ دیں. جو پی پی 23 میں ہے اس کو بھی، بلکہ پورے پاکستان میں اگر آپ کی برادری ہے کہیں کہیں، سب کو کہیں وہ استحباب میں پیپلز پارٹی، یعنی وہ صرف حلقے کے لیے نہیں مانگتے، وہ پوری پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ تو یہ جو بندے کمیٹڈ ہوتے ہیں یہی کر سکتے ہیں ایسے. اور تلنگانہ سے کیا جو تلنگانہ کی ایک سیٹ پہ تو میں لڑ رہا ہوں پی پی 23 سے، ٹھیک ہے. اور پی پی 24 سے ہماری میڈم خالدہ بلوچ لڑ رہی ہیں. وہ محنتی خاتون ہے اور اچھا بات کر رہی ہیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ دیں گے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ آپ الیکشن لڑتے ہیں اور ون کر جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کے آپ مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا. جس طرح ابھی جو ایکس گئے ہیں لوگ، ختم ہوئی ہے جن کی پنجاب میں حکومت، انہوں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں. تو آپ کی ترجیحات کیا ہے؟ بھائی میں نے جو اپنا موٹو رکھا ہے نا، وہ یہ رکھا ہے کہ جو میرا حلقہ ہے وہ سب سے پسماندہ حلقہ ہے چکوال کا. ٹھیک ہے. اس میں صحت کے حوالے سے بہت سارا گیپ ہے. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کا بہت سارا گیپ ہے. تیسری بڑی جو چیز ہے وہ بے روزگاری کی ہے. اس میں صحت اور جو ایجوکیشن والا ہے وہ تو انشاءاللہ ہم حکومتی سطح پہ کوشش کریں گے. جیسے چکوال میں یونیورسٹی بنی ہے، میرا ارادہ ہے کہ ہم کوشش کر کے تلنگانہ میں بھی یونیورسٹی لائیں گے انشاءاللہ. اور اسپتالوں کو اس طرح بہتر کیا جائے گا کہ کسی مریض کو ایسے نہ کہا جائے جو چکوال کے روایت بنی ہوئی ہے کہ اس کو بھی چلے جائیں. ایسے انتظامات کیے جائیں گے انشاءاللہ کہ لوگوں کو صحت کی اچھی سہولیات میسر ہوں. سب سے تیسری چیز جو بے روزگاری والی ہے نوجوان نسل کی، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. سرکاری سطح پہ تو نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، حکومتی لحاظ سے آتی ہیں یا نہیں آتی. اگر آئیں تو وہ میرٹ یا جو بھی آپ کہہ لیں اس میں ہوتا ہے. ہم ایک ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جابس کے حوالے سے، پرائیویٹ جابس کے حوالے سے. اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اچھی جابس کے حوالے سے پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، وہ ہم معلومات فراہم کریں گے اور ان کی اسسٹ کریں گے، ان کو اس میں مدد فراہم کریں گے تاکہ ان کو اچھے روزگار کے مواقع ملیں. ٹھیک ہو گیا. بیسٹ وشز کے ساتھ کہ آپ جیسے جو انرجیٹک اور ایک ویژن رکھنے والے پڑھے لکھے جو نمائندے ہیں ان کی ضرورت بھی ہے، جو بھی ہیں جہاں بھی جس حلقے سے ہیں، اور قطع نظر اس کے کہ پارٹی کون سی ہے. اگر دیکھا جائے تو جو عمران خان دور میں جو کچھ ہوا کہ یہ بڑا ڈاکو ہے وہ بڑا ڈاکو ہے، تو ایک تسلسل کے ساتھ یہ پیغام جب پہنچا تو اس میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے تو اسکوپ کوئی نہیں بنتا پیپلز پارٹی کا. لیکن کچھ بندے جو ہیں وہ اپنا ایک فیملی بیک گراؤنڈ بھی اور ان کا اپنا ویژن، یہ مل کے تو چینج لا سکتے ہیں. بیسٹ وشز کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے یہ راجہ مظہر حسین جو کہ پی پی 23 سے پیپلز پارٹی کے تیر پر انتخاب لڑ رہے ہیں، ان کی آپ نے باتیں سنی. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.